حسین پر مطلبی سمجھے گئے پر آواز بلند درود پڑھ لیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كانوا عليهم الصالحين محمد صل على محمد صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ایک اعلیٰ و عرفہ ذات ہے توحید کے بعد، جس کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ اعلیٰ و عرفہ ذات کون ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے آئیں گے۔ ان کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہا ہے، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ خالق فرما رہا ہے کن کی قسم کھاؤں گا؟ بمواقع النجوم، ایک ہی ہم جنس قائم مقام، توجہ فرمائیں، ایک ہم جنس ستارے جو ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، جس مرکز میں آ کے یہ واقع ہوتے ہیں، اس موقع کی قسم، جہاں یہ نجوم آ کے اپنی منزل پر مکمل ہوتے ہیں، اس مواقع کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، فرمایا کہ لوگوں یہ میری عظیم قسم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی میری عظیم قسم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن میں ایک ہی تو قسم ہے جو عظیم ہے۔ لو تعلمون، کاش کہ جس کی میں نے قسم کھائی ہے تم ان کی حقیقتوں کو پہچان لیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھ لیں۔ یہ کہہ کے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم، توجہ فرمائے، آ گیا مطلب پر، یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ فی
किताब मकनून। ये कुरान करीम वजूद मकनून में है। ठीक है, कुरान करीम किताब मकनून में है। ये किताब कौन है? ये दुनिया की ये किताब नहीं है जिसे हम किताब कहते हैं। किताब हकीकत में उसको कहते हैं जिसमें हर इल्म जमा कर दिया जाए। ये हमारी दुनिया की जो हमारी किताबें हैं ये हमारे इल्म का अक्स होती हैं। वजूद पैगम्बर अल्लाह का हकीकी इल्म है। ये जो किताब वजूदी है ये कौन है? किताब मकनून, वजूद पैगम्बर, वजूद इमाम, हर ज़माने का इमाम किताब मकनून है, जिस किताब मकनून में कुरान करीम मौजूद है। तो देखो कुरान करीम किस में है? किताब मकनून में। अब दो बातें होगी, एक कुरान, एक किताब मकनून। ये ज़हन में रहे कि किताब मकनून कौन है? इमाम। और उसका मरकज़ कौन है? सरकार दो आलम हुजूर पाक। हुजूर पाक है मरकज़, हुजूर पाक है असल, हुजूर पाक है वाहिदुल असल। मुझे कुछ आगे बात करनी है, इसी ही महवर पे करनी है। हुजूर हैं वाहिदुल असल, और हुजूर ही जो किताब मकनून है इसमें क्या है? कुरान करीम। कुरान करीम इसी किताब मकनून में है। जब मकनून में है तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसी कुरान और किताब मकनून से वो मस रखते हैं जो मुतहहर हैं। जो गैर मुतहहर हैं वो इनसे मस नहीं रखते। गैर मुतहहर जिनकी तहारत नहीं हुई, ठीक है, वो इससे मस नहीं रखते। कल जहाँ बात ख़त्म हुई कि तहारत की शर्त इसलिए लगाई है ताकि हमें नजिस और रिज्स मालूम हो जाए। मेरे साथ है ना? हमें नजिस का भी पता हो जाए और रिज्स भी मालूम हो जाए। मैंने यही जुमले अर्ज़ किए थे कि इंसान तीन चीज़ों से मुरक्कब है, बदन, नफ्स, रूह। ये जिस्म मुरक्कब है, बदन, नफ्स, रूह। ये पाक भी हो सकता है, नजस भी हो सकता है। ये वजूद जो हमारा मौजूद है नजस भी हो सकता है, पाक भी हो सकता है। जब ये नजस पाक हो सकता है तो अब इसकी पाकीज़गी के लिए भी यकीनन इंतज़ाम है। बस यही से मैं मौजूद बिल्कुल आपको करीब तक ले आया। इसको पाक भी रखा जा सकता है, ये नजस भी हो सकता है। जो शायद जिस्म को नापाक करे उसे नजिस कहते हैं। जो जिस्म को, ये देखें, जिस्म को नापाक करे उसे नजिस कहते हैं। जो नफ्स और रूह को नापाक करे उसे रिज्स कहते हैं। ठीक है, जो जिस्म को नापाक करे उसे नजिस कहते हैं। जो रूह और नफ्स को पाक करे, नापाक करे, उसे रिज्स कहते हैं। मैंने पहली मजलिस में ये जुमला कहा था, आज फिर दोहराता हूँ। इन 14 का हुक्म जिस्म को पाक करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन 14 का हुक्म, ठीक है, इन 14 का हुक्म जिस्म को पाक करता है। इन 14 की मोहब्बत नफ्स और रूह को पाक करता है। मैं फिर अर्ज करते हैं, 14 का हुक्म ही तो शरीयत है। किबला बैठे आप, 14 का हुक्म क्या है? शरीयत। 14 का हुक्म जिस्म की नजासत को पाक करता है और
ان کی محبت نفس اور روح کو پاک کرتی ہے. معلوم ہوا محبت رجس کو پاک کرتی ہے، رجس سے پاک کرتی ہے. اللہ نے رجس کی دوری کا حکم دیا ہے، نجاست کی دوری کا حکم نہیں دیا. آل بیت سے کیا دور ہے؟ رجس دور ہے. معلوم ہوتا ہے جو رجس ہوگا آل محمد کے قریب ہی نہیں ہوگا. آل محمد سے کیا دور؟ یہ دور کی باتیں بیان تو ہوئی ہیں، لیکن چلو آپ کی توجہ ہوگی اس لیے میں عرض کرتا ہوں. دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے آل محمد، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. میں کہتا ہوں کہ مولا یہ بتا تیرا دور کتنا ہے؟ اور نہیں فرما رہے. جس کے لیے فاصلے نہ ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ دور ہے. دور. اب اگر دور رکھے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قریب کیا ہے. جس کا قیامت قریب ہو، اگر وہ کہے کہ رزق تم سے دور ہے تو پھر قیامت تک تو رزق نہیں آئے گا نا. قیامت اس کا دور ہو گیا. جب دور ہو گیا تو کل ابھی صحیح سے ابھی گفتگو ہوئی ہے صحیح. کل میں نے جملہ یہ عرض کیا، اسے لے کے مجھے آگے بڑھنا ہے، بس لے آنا ہے مقصد کی طرف، کہ نبی رجس کی مرض رجس کی رات میں نے عرض کیا 6 قسمیں. 3 کفر سے متعلق ہیں، 3 شرک سے متعلق ہیں. 3 حالتیں کفر کی ہیں، 3 حالتیں شرک کی ہیں. کچھ گھبرائے حضرات کہ ہے اللہ کو نہ ماننے والا، وہ تو اس میں تو شرک آ سکتا ہے. نبی کا نہ ماننے والا کافر ہے. میں نے کل یہی عرض کیا تھا کہ نبی کا نہ ماننے والا کافر ہے اور امام کا نہ ماننے والا مشرک ہے. سزا کافر کی زیادہ نہیں، مشرک کی زیادہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے عرض کیا. مشرک کی جو نبی کو نہ مانے، میں نے کل عرض کیا کہ وہ کافر ہے. جو امام کو نہ مانے وہ مشرک ہے. اب اللہ نے نبوت اور امامت کا جس گھر میں مکمل انتظام کیا، اس ابو الائمہ کو ابو طالب کہتے ہیں. فرمائے نبی بحث کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مرکز کون ہے؟ جو 12 اماموں کا بھی باپ ہے. ایک امام نہیں، 2 امام نہیں، 12 امامتیں کن کے پاس ہیں؟ ابو الائمہ کون ہے؟ سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام. جو 12 ائموں کا بھی باپ ہو، وہاں رجس و شرک کا تصور کہاں ہے؟ اور نبوتیں جہاں آ کے خاتم المرسلین کی نبوت، صرف ایک نبوت نہیں، خاتم المرسلین کی نبوت، جن کے ہاتھوں سے پروان چڑھ گئے. کوئی تاریخ میں مجھے بتائیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ کبھی بھی معصوم کسی غیر معصوم کی گود میں بیٹھا ہو یا کسی کافر کی گود میں بیٹھا ہو. یہ کون ہے؟ سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام. دنیا انہیں سمجھ نہیں رہی. ابھی میں سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ابھی گفتگو کرتے ہیں. بالکل آپ سماعت فرماتے رہیں کہ قرآن ابو طالب کو کہتا کیا ہے.
ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کریں. سرکار میزان قرآن ہوگا, دیکھیں گے کہ قرآن میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون. یہ سمجھ آئی قبلہ؟ قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون. جب قرآن کتاب مکنون میں ہے تو مکنون, کتاب مکنون کون ہے؟ وجود پیغمبر. کتاب ہے وجود پیغمبر میں. اب قرآن ہو گیا ورثہ, رسول ہو گیا وارث. سمجھتے قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون. کتاب مکنون پیغمبر اسلام علیہ السلام. جب سرکار پیغمبر اسلام کتاب مکنون ہیں اور قرآن ہے کتاب مکنون میں, تو قرآن ہو گیا ورثہ اور رسول ہو گئے وارث. ٹھیک ہے, اگر میں جلدی سے بات کر لوں تو آپ کو یہاں بھی سمجھ آ جانی چاہیے. جب رسول اس دنیا سے جائیں گے ورثہ تو موجود رہے گا, وارث کی جگہ خالی ہوگی. جب رسول تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے تو ورثہ قرآن تو موجود ہوگا, خالی کس کی جگہ ہو؟ پھر رسول کے بعد وارث ڈھونڈے نا, نہ کہ سنت یہاں کام نہیں آئے گی, سنت کا یہاں تعلق ہی نہیں. اچھا جناب یہاں تک پہنچ گئے. اب میں بات کو 22واں پارہ سورہ فاطر, 22واں پارہ سورہ فاطر کی یہ آیت کو میں شروع کرتا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذی, ہاتھ باندھ, ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے, اللہ فرما رہا ہے, ہم نے وارث بنایا. معلوم ہوتا ہے ان کا وارث خود نہیں بنا جاتا, بنایا جاتا. ٹھیک ہے, ہم نے وارث بنایا. صحیح, ہم نے وارث بنایا. اور رسنا الکتاب, ہم نے الکتاب کا وارث بنایا. تو یہ الکتاب کون ہے؟ پیغمبر اسلام. اور نہیں فرما رہے ہیں یہ الکتاب کون ہے؟ ایک کتاب مکنون, کتاب وجودی. کتاب وجودی کون ہے؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام. گھبرائے نہیں, خدا کے لیے گھبرانا نہیں. پیغمبر اسلام کا ہم نے وارث بنایا. تو کس کا وارث بنے گا؟ رسول کا. اور کس شے کی, شے کیا ہوگی؟ قرآن. قرآن ورثہ ہوگا, رسول کا وہ وارث بنے گا. رسول کا وارث کتاب, الکتاب جو کتاب وجودی پیغمبر ہے, وارث ہم نے بنایا. کن کو؟ الذین, ان لوگوں کو بنایا. استفینا من عبادنا, جنہیں ہم نے اپنوں بندوں میں سے مصطفیٰ لیا. اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. استفا اسی سے مصطفیٰ ہے. یہ استفا بار بار آئے گا, بار بار یہ لفظ آئے گی. استفا, الف صاد توئے فے چھوٹی یہ استفا, یہ صفا سے ہے. صفا کے معنی صاف کرنا, لیکن جب باب تفیل ہو جاتا ہے, مزید فی ہو جاتا ہے, تو استفا ہوتا ہے. استفا ہوتا ہے چن لینا. پتھروں میں سے موتی کو چن لینا. پتھروں میں موتی پڑے تھے, ان میں سے موتی کو چن لینا. موتی چنا ہے, موتی بنایا نہیں. اگر وہ پول پہلے موتی ہی نہ ہوتا تو چنا ہی نہ جاتا. چنا تب گیا کہ پہلے موتی تھا. اب نتیجہ نکلا نبی تب بنتا ہے جب پہلے معصوم ہوتا ہے. نبی ہونے کے بعد معصوم نہیں ہوتا. معصوم ہوتا ہے تبھی نبی بنایا جاتا ہے. کوئی حق کوئی. ٹھیک ہے, اب جناب ہم نے چن لیا. کن کو چن لیا؟ سنتے ہیں الکتاب کے وارث, سرکار کے وارثوں کو ہم نے چن لیا. وہ کون ہیں؟ الذین, وہ لوگ ہیں, ایک دو نہیں. وارث ایک نہیں. اگر میں جلدی سے کہہ دوں وہ وارث 12 ہیں. وہ ہم نے چن لیا. کن کو چن لیا؟ استفینا من عبادنا,
اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا. اب اللہ اپنے بندوں کی باتیں کر کے ہمیں مطلع کرنا چاہتا ہے کہ جن کو ہم نے چنا وہ کون ہیں, جنہوں نے ان کو نہیں چنا وہ کون. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی خالق کو, جب چن رہا ہے تو چن رہا ہے. پھر لوگوں کی باتیں ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ ضروری ہے بتانا خالق کے لیے ضروری ہے. فرمایا ہم نے ان لوگوں کو استفا کر کے, استفا سمجھتے ہیں, چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ, ان آدمیوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ظلم کے ماری یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کوئی تلوار لگا دی. پوچھا گیا مولا اپنی نفسوں پہ ظلم کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا سب سے بڑا ظلم ہی انکار ولایت علی ابن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انہوں نے اپنی نفسوں پہ جو ظلم کیا ہے, یہ کوئی چھڑیاں تھوڑی ماری ہیں. کیا کیا ہے کہ انہوں نے ولایت, ظلم کے کیا معنی ہیں؟ وضو شیء علی غیر محلہ ہی ظلم. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ شے کو شے کا مقام ہی نہ دینا. یہ شے کو جو ان کا مقام ہے, جو ولایت کا مقام ہے, اس ولایت کے مقام پر فائز کو وہ مقام نہ دینا. حقیقت میں ظالم ہی وہی ہے. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. وہ ظلم کیا ہے؟ انکار ولایت. انکار کیا تو کیا بن گئے؟ ظالم. سمجھ آ رہی؟ یہ ان کے ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے انکار کیا. اب جنہوں نے اقرار کیا ان کا بھی ذکر آ گیا, آپ کا بھی ذکر موجود ہے. خوش ہو جائیں نا, آپ کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. آپ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اقرار کیا ہے تبھی تو ذکر موجود ہے. سبحان, بڑی بات ہے ہمارے لیے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کچھ ہیں جنہوں نے اقرار کیا. ولایت کا کیا کیا جناب؟ اقرار کیا. اب دو طرح کے لوگ ہوں, ایک اقرار کرنے والے, ایک انکار کرنے والے ظالم ہوئے, اقرار کرنے والے مقتصد ہوئے. مقتصد ٹھیک ہے, یہ اقرار کرنے والے ہیں. اب آگے کیا کہتا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں سے وہ ہیں کہ جو الخیرات میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے. یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ یہی تو معصومین. کون ہے معصومین؟ اب کن کو چنا؟ معصومین کو چنا. ایک ہیں جنہوں نے انکار کیا, ایک ہیں جنہوں نے مانا, لیکن جو چنے گئے وہ کون ہیں؟ معصومین. تو معلوم ہو گیا معصومین چنے گئے, چن لیے اللہ نے جن کو چننا تھا. اب چناؤ نہیں ہوگا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چناؤ کب تک کے لیے ہوگا؟ جب تک کے لیے یہ نظام چلے گا, قرآن چلے گا, اس وقت تک چناؤ ہو گیا. اور وہ چناؤ میں کن کو چنا؟ سابقون بالخیرات باذن اللہ. اگر میں پہلے آیتیں بہت پڑھی ہیں, اور اگر یہ آیت میں پڑھ دوں, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. میں نے یہاں پڑھا سارا, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ائمہ چن کے ان کو الخیرات کی وحی کر دی. کل الخیرات کی وحی ان کو ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو اب یہ ائمہ کون ہیں؟ سابقون بالخیرات باذن اللہ, اللہ کے اذن سے کیا ہے؟ یہ خیرات کو بجا لانے والے. جب لانے والے ہیں تو اب ان کو انتخاب میں لایا گیا. کن کے لیے؟ اس الکتاب کی وراثت کے لیے. ان کا استعفیٰ ہوا, ان کو چنا گیا. اب جب چنا گیا تو اب آل عمران میں جن جن کو چنا گیا اب ان کا نام لیا جائے. اب پتہ, یہاں تو صرف کہا کہ جو سابقون بالخیرات ہیں ان کو چنا گیا,
لیکن ادھر نام لے کے اب پوری تشریح کے ساتھ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. سمجھ آ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے استفا، تحقیق اللہ نے استفا کیا، چن لیا. توجہ فرمائیں سرکار، یہ آپ کی مزاجوں کے تو خلاف بات ہو رہی ہے. آپ چاہتے ہیں ایسی بات ہو جیسے نعرے بھی لگے. اب کیا کریں، نعرے بھی تو یہ بھی تو ضروری ہے نا بات. یا علی ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، استفا کیا، چن لیا. کن کو چن لیا؟ دیکھیں چناؤ شروع ہو گیا. اللہ نے چن لیا. کن کو چنا؟ آدم. سب سے پہلا استفا کس کا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام کا. جناب آدم کے بعد استفا ہوا جناب نوح کا. نوح علیہ السلام کو چنا. نوح علیہ السلام کے بعد استفا ہوا آل ابراہیم. آل ابراہیم کا استفا ہوا. جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ کر آل ابراہیم کی بات آئی. پہلے جناب آدم کو چنا، نام آدم علیہ السلام کا ہے. نوحن، جناب نوح کا نام آیا. لیکن جب یہ استفا چلتا ہوا جناب ابراہیم کے بعد شروع ہوا تو پھر آل شروع ہوئی. آل معلوم ہوتا ہے جب تک اب چلے گی آل ہی چلے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے اچھا چلیے یا علی بھائی اب جو چلے گی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد استفا چلے گا، وراثت کا جو استفا چلے گا. اب جناب ابراہیم کے بعد کیا چلے گی؟ آل. جناب ابراہیم کے بعد کوئی آل بنے گی جناب ابراہیم کی، وہ آل چلے گی. اگر ترجمہ میں پہلے کر دوں پھر پلٹ کے آتے. جب جناب ابراہیم کے بعد آل سے یہ سلسلہ چلے گا، جناب ابراہیم کی آل کے بعد جناب آل عمران کی آل کا تصور اس وقت شروع ہوگا جب آل ابراہیم کی آل مکمل ہو جائے گی. جناب توجہ فرمائیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک جا کے کہیں مکمل ہوگی نا یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. جب ہوگی تو پھر کن کی آل شروع ہوگی؟ آل عمران کی. آل عمران کی جو آل ہوگی وہ آل، یہ سلسلہ وراثت کا یا آل ابراہیم میں مکمل ہو جائے گا. پھر یہ استفا آل ابراہیم سے آل عمران میں چلا جائے گا. اب یہ آل عمران کا جو استفا ہوگا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اس کی اولاد میں قیامت تک چلتا رہے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر آل عمران میں جو استفا ہوگا وہ 1-2 سال تک نہیں ہوگا. استفائیت کا اصل سلسلہ ہی عمران سے شروع ہوگا. تو آل عمران پھر کہاں تک چلی جائے گی؟ ذریۃ بعضھا من بعض. وہ جو آگے سلسلہ چلے گا وہ کیا ہوں گی؟ ایک دوسرے کی اولاد ہوگی. غور نہیں فرما رہے؟ ایک دوسرے کی اولاد ہوگی. کیا کس کی وارث بنے گی؟ رسول کی بھی، قرآن کی بھی. تو معلوم ہو گیا قرآن اور رسول کا اگر وارث ڈھونڈنا ہے نہ وہ بنی امیہ میں ملے گا نہ بنی عباس میں ملے گا. اگر ڈھونڈنا ہے تو آل عمران میں ملے گا. اور فرمایا
آپ سے میں بہت کچھ میں کہہ رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں بس جناب. یہ ہوا کہ اب یہ استفائیت کس میں چلے گی؟ آل عمران. خدا کے لیے اب دنیا یہیں سے تصور کرے کہ عمران کوئی ہے نا اس میں یار کا. علم الہی میں عمران پوری کائنات میں کوئی عمران جیسا ہے ہی نہیں. آپ کو کیا خبر ہے؟ آپ نے تو صرف ایسے کہا ابو طالب جیسا تو کائنات میں ہے ہی نہیں کہ امامت ہے ہی آل ابو طالب. معمولی انسان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذریتم بعضھا من بعض. یہ جو اولاد در اولاد آ رہا ہے یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ تو جناب عمران کی اولاد میں آئے گا. یہ جو امامت چلے گی وراثت چلے گی کن میں چلے گی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام جناب عمران کی اولاد میں چلے گی. جن کی اولاد وارث ہے بیٹا وارث ہے مرکز تو باپ ہے. جس گھر سے قرآن کی وراثت ہی نہیں نکلی وہ ابو طالب کافر کیسا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وراثت قرآن کہاں چلی جا رہی؟ ابھی بحث کرتے ہیں. یہ تو ابھی ساری بحث آپ کے سامنے ہوتی. میں نے کیا عرض کیا کہ اب جو استفاء ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تک استفاء آیا لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ دیکھ اولاد در اولاد ذریتم بعضھا من بعض. آل عمران میں ذریت چلے گی یہ وراثت چلے گی اولاد در اولاد. یعنی جناب عمران کی آج بھی اولاد کا آخری فرد امام زمانہ آل عمران ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی آخری فرد ہے امام زمانہ یہ کن کی آل ہے؟ یہ آل ابراہیم نہیں ہے یہ تو آل عمران ہے. وہ تو آل ابھی بحث کرتے سبحان اللہ سبحان. ہاں یہی ہے نا. تو اب جناب جو استفاء ہوا جناب آدم کا نام آیا جناب نوح کا نام آیا. بات معلوم ہے جب ان کے کمالات ختم ہوئے پھر جناب نوح کے شروع ہو گئے پھر جناب نوح کے ختم ہوئے پھر جناب ابراہیم کے آل کے ہو گئے. اسی لیے اللہ نے جناب ابراہیم کی آل میں دو بیٹے ہیں. ایک کا نام جناب اسحاق ہے ایک کا نام جناب اسماعیل ہے. جناب اسحاق کی نسل میں دو عمران آئے. کل عمران ہی تین عمران دنیا میں. دو عمران جناب اسحاق کی نسل سے ہیں ایک جناب اسماعیل کی نسل سے. جناب ابو طالب جنہیں عمران فرماتے ہیں یہ جناب اسماعیل کی نسل سے ہے اور دو جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے. پہلا عمران کون ہے؟ جناب موسیٰ کے اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں عمران بن جسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام. جناب موسیٰ اور جناب ہارون دو سکے بھائی ہیں. ان کے والد کا نام بھی عمران ہے لیکن یہ نسل جناب اسحاق سے عمران ایک یہ بھی ہیں. ان کے عمران کے بعد دیکھیں ان کے عمران کے بعد توجہ فرمائیں یہ عمران کا سلسلہ
یہ چلا رہا ہے نسل جناب اسحاق میں. پھر آگے جناب مریم، ہاں جی مریم جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران بن ماسان، یہ جناب یہودا کی 27ویں پشت سے ہے، جن کا بیٹا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو عمران جناب عیسیٰ کا نانا ہوا اور یہ نواسے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ عمران نسل اسماعیل اسحاق سے چل کے حضرت عیسیٰ پہ آ کے یہ عمران مکمل ہوا. اگر ہم قرآن میں آل عمران سے یہ آل عمران لیں تو آگے کو آیت کہتی ہے وہ تو آگے چلے گا اولاد در اولاد. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. اور نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، جناب مریم کی شادی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کا تصور ایسا نمایاں کیا بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام امر الہی سے اس دنیا میں آئے ہیں تو باپ تو نہیں ہے نا، مریم کا بیٹا کہلاتا ہے. جناب اس وقت دیکھیں اسی لیے شادی نہیں ہوئی، جناب اسحاق کی شادی نہیں ہوئی. تو جب نہیں ہوئی آگے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. اگر شادی ہوتی پھر اولاد در اولاد آگے سلسلہ چلتا، پھر تو ہم کہتے کہ یہ عمران ہیں جو وارث ہیں قرآن کے. انہوں نے تو شادی ہی نہیں کی، بلکہ شادی نہ کرنے کا تصور یہ ہے کہ انہیں چوتھے آسمان پہ منتظر رکھ دیا آل عمران کے آخری کا. سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو منتظر بنا دیا. کس کا منتظر بنایا؟ آل عمران کے آخری بیٹے کا، کہ شادی بھی نہیں کرنی، ان کے انتظار میں بھی رہو، جب وہ آ جائے گا پھر شادی کرنا. جب ہمارا امام 12واں امام تشریف لے آئے گا پھر کیا ہوگی؟ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی اس وقت ہوگی، پھر اولاد در اولاد اللہ کا مطلب پورا ہو جائے گا. یہ جتنے وارث ورثان ہیں آل عمران کے وہ مکمل ہو جائے گا. یہ ہوا ہی اسی لیے خالق نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ آگے سلسلہ ہی نہ چلے. غور نہیں فرما رہے، دنیا نے توجہ نہیں فرمائی، انہوں نے کئی باتیں بنائی، ابھی بیان کریں. تو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. بی بی مریم بغیر شادی کے دنیا تک تشریف لے گئی کیونکہ کفر نہیں تھا، ہمسر نہیں تھا، اولاد تو آگے ہے نہیں. اور یہ استفائیت کہاں سے چل رہی ہے؟ اولاد در اولاد اولاد. یہ کہاں کب تک چلے گی؟ قیامت تک. جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے بالکل رک گیا سا، آگے کی اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی. جب شادی نہیں ہے تو اولاد کا تصور کہاں ہے؟ جب اولاد کا تصور نہیں تو پھر آل عمران سے مراد جناب اسحاق کی نسل میں سے جو 2 عمران ہیں ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا جناب. اب جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے یہ جو سلسلہ چلتے 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 یہ آل ابراہیم پر جا کے یہ آل ابراہیم کا سلسلہ کہاں جا کے 2 ہوا؟ جناب عبد المطلب تھا. جناب عبد المطلب آل ابراہیم. تو غور فرما رہے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں خالق کے، یہ عام آدمی نہیں. ان کو استفا کیا اللہ، چن لیا. یعنی جناب ابو طالب عبد المطلب علیہ السلام تک یہ سارا کیا چلا رہا ہے؟ استفا. چل اللہ چنتا چلا رہا ہے، چنتا چلا رہا ہے. اچھا جنہیں اللہ چنے گا وہ ایسے کو چنے گا. ہم چنے تو کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، اللہ چنے تو کہتے ہیں کچے نہیں ہیں.
اللہ نے ان کو چن کے کس منزل پہ پہنچایا؟ یہ چلتی ہوئی آل ابراہیم کہاں آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام عبد المطلب علیہ السلام پر پہنچ کر اب یہاں دو حصے ہوئی. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف، ایک حصہ جناب عمران کی طرف. اب اگر ایک جملہ میں کہتا ہوں، ابھی کہتے تو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب دونوں ماں باپ کے لحاظ سے سگے بھائی، دونوں سگے بھائی. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب دونوں سگے بھائی. اب یہ دو نور کے دو حصے ہو گئے. سرکار عبداللہ سے جناب رسول خدا آئے. معلوم ہو گیا آل ابراہیم کی آخری فرد کو مصطفیٰ کہتے ہیں. آل ابراہیم کی آخری فرد کون ہوگی؟ سرکار دو عالم خاتم المرسلین آ کے یہاں نبوت ختم. اور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب سرکار دو عالم پہ آ کے خاتم النبیین پہ نبوت ختم، مگر استفاء ابھی بھی جاری. استفاء آل عمران، استفاء کدھر چلا گیا؟ آل عمران کی طرح، آل عمران میں چلا گیا. اور آل عمران میں استفاء کو جو آل عمران میں اللہ نے کیا، آل عمران میں اس کا طریقہ ایسا منتخب کیا. دیکھیں میں ایک جملہ کہہ دوں، او آل عمران کی آخری فرد وہاں مریم بنی یا آخری فرد سیدہ بنی؟ جناب نسل اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو عمران تھے ان کی آخری فرد کون بنی؟ جناب مریم بنی، وہ بھی بطول. آل ابراہیم کی آخری فرد جناب سیدہ آئی، یہ بھی بطول. لیکن بطول میں فرق یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی. لیکن ان کا باپ بھی طاہر، بیٹے بھی طاہر، شوہر بھی طاہر. یہ ان کے باپ بھی جناب علی بھی، شوہر بھی، بیٹے بھی. اب یہ کیا ہوا؟ اب اللہ نے آل عمران میں پہلی فرد آل عمران کی کون ہے؟ جناب علی. جناب علی کن کا بیٹا ہے؟ جناب عمران کا. جو جناب عمران کا جب جناب علی بیٹا ہے تو جناب علی کیا بنے؟ آل عمران. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول خدا آل عمران نہیں ہے، سیدہ آل عمران نہیں ہے، سیدہ آل ابراہیم کی آخری فرد اور علی آل عمران کی پہلی فرد. اور نہیں فرما رہے یا علی. آل عمران جناب علی پہلی فرد اور جناب سیدہ طاہرہ آل ابراہیم کے آخری فرد. ان دونوں فردوں کو جو ملانے والا ہے مرکز کو ابو طالب ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام ہے یا نہیں؟ تو اب جب یہ دونوں ملے، دو آلے مل کر اب جو آگے چلی ہیں اس کا نام رکھا آل محمد. آل محمد حقیقت میں ہے ہی آل عمران. اور فرما رہے اب یہ کیا نام ہو گیا؟ آل محمد. اب استفاء کہاں سے شروع ہو گیا؟ جناب عمران علیہ السلام کی نسل مبارک میں ذریتم بعضھا من بعض. اب یہ جو استفائیت چلے گی کس میں چلے گی؟ اب استفائیت کو خالق نے اور نمایاں کر دیا، کیونکہ جناب علی اور جناب سیدہ کو ملا کے اب جو امامت کا سلسلہ چلے گا کتنا طاہر و مطہر ہوگا. اب یہ طاہر و مطہر سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟
یہ جب تک قیامت تک چلتا رہے گا تو اس آل و مطہر کا جتنا سلسلہ چلے گا قیامت تک اس کا مرکز کون ہوگا؟ اب جناب ابو طالب، جناب عمران، اب دنیا ہمیں بتائے معاذ اللہ اگر جناب عمران مومن ہی نہیں تھے تو پھر امامت کا تصور اس کی نسل میں کیسے آیا؟ پھر اللہ اللہ کہاں ہے؟ نہ فرمائے نا۔ چلیے میں اس کو دوسرے پہلو سے یوں لے کے چلیے، اب ہم اسے دوسرے پہلو سے بھی لے آتے۔ سرکار جو بھی کسی شے کا وارث ہوتا ہے ہمیشہ اس فن میں اس کو کمال ہوتا ہے، تبھی وہ اس فن کا وارث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فلسفے کی کتاب ہے، فلسفے کی کتابوں کا وارث وہ ہوگا جو فلسفی ہوگا۔ اگر ریاضی کی کتابیں ہیں مثال کے طور پہ تو اس کا وارث کون ہوگا؟ جو ریاضی سے وابستہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کا علم، قرآن کیا ہے، کس فن کی کتاب ہے، ابھی پتہ لگتا ہے جناب۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ اب قرآن کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ معلوم ہو گیا یہ جو ورثہ ہے اس کے اندر اتنا علم ہے کہ ہر شے خشک و تر کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سلونی کا دعویٰ آل عمران کی پہلی فرض سے کیوں کروایا؟ جناب علی سے کیوں نہیں کروایا؟ رسول خدا سے کیوں نہیں کروایا؟ علی سلونی کا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو قرآن کا پہلا وارث ہے وہ عمران ہی کا تو بیٹا ہے۔ سلونی کا دعویٰ کس سے کرایا گیا؟ جناب علی علیہ السلام سے کرایا گیا یا نہیں؟ کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا، کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ کس نے کیا؟ کس سے کرایا گیا دعویٰ شاہ جی؟ جناب علی علیہ السلام سے، اور برملا کرایا گیا۔ جب کرایا گیا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا وارث کون ہوگا؟ آل عمران میں پہلا وارث۔ تو اب جناب علی کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا والوں دیکھو وراثت قرآن عمران کی آل سے شروع ہو رہی ہے۔ جہاں قرآن کا وارث علی اس معیار کا ہو تو پھر اس کے باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کس معیار کا مومن ہونا چاہیے؟ کس معیار کا مومن؟ اسی وجہ سے یہ جناب ابو طالب، یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا رسول خدا کا، اچھا چلو یہاں تو ہو گیا نا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے باپ ہیں، رسول علیہ السلام کا رسول تو بھتیجا ہے اور خود چچا ہے۔ رسول خود بھی تو پر نکاح پڑھ سکتے تھے۔ اپنا نکاح رسول ہوتے ہوئے بھی ابو طالب سے کیوں کہتے ہیں کہ پڑھو؟ پھر معصوم کا نکاح غیر معصوم کیسے پڑھ سکتا؟ کس نے نکاح پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی تو صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی تو قرآن 15 سال کے بعد نازل ہوگا، ابھی تو بے ست بھی نہیں شروع ہوئی۔ حضور مبارک کی عمر مبارک 25 سال ہے، 25 سال، اور نکاح شریعت کا ایک جز ہے، اور خطبہ نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ آج تک جتنی خطبے پڑھے جا رہے ہیں شریعت میں یہ ابو طالب کی سنت ہے، رسول کی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
निकाह पढ़े जनाब अबू तालिब, तुम्हारे खुद से निकाह सही हो जाए। क्या निकाह पढ़ने वाला काफिर होता है? हाँ, कौन है पढ़ने वाला सही? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा या नहीं पढ़ा? और फिर ये कि अभी सही भी फरमा रहे थे और आपको आता ही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व मिन ज़र्ए इस्माईल। हम्द है उस अल्लाह की, हम्द है। अभी कुरान उतरा नहीं है, अबू तालिब हम्द पहले पढ़ रहा ना पढ़ रहे हैं या जी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, इसी वजह से अल्हम्द बहुत बड़ी सूरत का नाम है। इसे अल्लाह ने वाजिबी कर दी है अल्हम्द नमाज में। मालूम होता है नमाज ममनून है तिलावत अबू तालिब। खुदा के लिए दुनिया ना समझे तो अब उन्हें कौन समझा? अल्हम्द, इसीलिए जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अल्हम्द नहीं पढ़ी। जब इस दुनिया में रसूल ने फरमाया अली सुनाओ, फरमाया तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये हुआ कि जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, मुझे हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम से बनाया। क्या कर रहे हैं? फ़ख्र। वमिन ज़र्ए इस्माईल, और इस्माईल की हमें औलाद से बनाया। ये फ़ख्र करना दलील है, उन्हें मानते हैं तभी तो फ़ख्र है। फ़ख्र ही तो ईमान की दलील होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मानना ही तो ईमान की दलील। जब दलील है तो ये जनाब अबू तालिब क्या, ये जो हमारी इमामत है, जिस इमामत पर के नजात का दारो मदार है। क्योंकि वक्त के हवाले से वक्त अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन ये है कि नजात का तसव्वुर इमामत पर है। इमामत का मुनकर मुशरिक है। ये बात तो यहाँ से चली थी और मैं यहाँ तक आपको लेके आया। तो यहाँ तक कि इमामत जो है वो ज़रिया नजात है। जब इसे मान लिया जाएगा नजात की हिफाजत हो गई, यकीनन हो गई। सलाहियत जन्नत मुकम्मल हो गई। जन्नत की सलाहियत इनकी पहचान का नाम, इनकी विला का नाम, इनकी मोहब्बत का नाम। बस हाँ, ये फरमा रहे कि काश के इन मुहर्रम में भी पहचान लेते कि आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम सामने है। आज 4 मुहर्रम है। इस 4 मुहर्रम को ज़हरा के बेटे ने 2 खत लिखे हैं। पहला खत उस वक्त लिखा जब एक गर्द नमूदार हुई ना करबला में। मेरी आकाज़ादी जनाब ज़ैनब ने कहा फिज़ा ज़रा भाई को बुला के ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, बहन ने गले में बाहें डाल के कहा हुसैन ये कोई अंधेरी है, ये इतनी बड़ी गर्द क्यों है? इमाम ने फरमाया नहीं बहन अंधेरी नहीं, कोई फौजें शाम से आ रही हैं, हाय हाय, कोई कूफे से आ रही है, कोई बसरे से आ रही है। ये सारी फौजों के इन घोड़ों की समूह की गर्द है। इतनी ये दुश्मन आ रहे। मेरी शहजादी ने कहा हुसैन ये सारे आ क्यों रहे? फरमाया तेरे भाई के मारने वाले। खुदा गवाह ज़हरा की बेटी ने तड़प के कहा हुसैन तेरा भी कोई है? रोते हैं, थोड़ा थोड़ा रोते हैं। ये ऐसे गरीब हैं जितनी रो सकते हैं, फिर साल के बाद मौका मिलेगा। आपके भी कोई जानने वाले या अजीज़ मौजूद है? सरकार ने फरमाया हाँ। उस वक्त बीबी ने कहा हुसैन जब से मैं करबला आई हूँ मैंने महसूस किया कि कूफा यहाँ से बहुत करीब है। आपका एक बचपने का साथी है जिसका नाम हबीब इब्न मुज़ाहिर है, आपका दोस्त है। आप उसे खत लिख दें, जब खत लिखे बंद न करना, मैं दस्तखत कर दूँगा। जब दस्तखत हो गए हबीब आ जाएंगे।
खुदा के बाद जब ये जुमला सुना ना मेरे इमाम ने फरमाया बहन आपने तारीफ फरमा दी, मैं भी चाहता था लिखना। फरमाया अब्बास कागज़ कलम दवात लाओ। अब्बास अलैहिस्सलाम लाए, हस्ब दस्तूर लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम। इमाम ने फरमाया इसे मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह अल्लाहु अकबर। जनाब अब्बास के हाथों से कलम गिरा। मौला ये ताज़ियत के लिए होता है, फरमाया हमारा हुक्म है लिखो। लिखने के बाद इमाम ने लिखवाया लिखो मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फ़क़ीह। हुसैन इब्न अली की तरफ से ये ख़त है मर्द फ़क़ीह की तरफ। आगे लिखो अब्बास अंता आरफ़ बिहक़्क़िना मिन गैरिक, तू हमारे हक़ को बेहतर जानता है। अब्बास आगे लिखो ला तबखल नफ्सक ली। ये वो जुमला है, ये हबीब सारे रास्ते कहता भी आता है, यही जुमला दोहराता भी आता है। इमाम ने लिखा हबीब जल्दी आना, मेरी ज़ैनब इंतज़ार में। अजरुकुम अल्लाह, ज़ारा की बेटियां तेरे इंतज़ार में है, देर ना लगाना, जितनी जल्दी हो सके। अगर आने का इरादा हो तो फिर जल्दी आना। इमाम ने ख़त बंद किया, जनाब कासिद के हवाले किया। आज़ादरो कासिद रात को पहुँचा कूफे में, हालात बड़े ख़राब है। हबीब के दरवाजे पर पहुँचकर दस्तक दी। हबीब आए, दरवाज़ा खोला नहीं, अंदर से पूछा मन अंता ललबा, कौन है दरवाजे पर? नहीं आवाज़ आई अना बुरीदुल हुसैन। खुदा के भाई हुसैन का नाम आया, खोला, सीने से लगाया, है मेरा दरवाज़ा और हुसैन मेरे आका का कासिद। हबीब तो जैसा खुश नसीब कौन? उन्हें बिठा के कहा कैसे आए हो? कहा इमाम ने खत दिया। खत लिया, चूमा, अंदर वाले कमरे में जाके जो खत खोला, जनाब ज़ैनब आलिया के दस्तखत नजर आए। अपने मुंह पे चमाचे मारने लगा। मौला अकेला नहीं आया, ज़हरा की बेटियां माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। यही हक है, रोते हैं ना साथ साथ अल्लाह अकबर। मौला अकेला नहीं आया, बीबियां भी साथ आई। ये कह के जब रोना शुरू किया तो इसकी ज़ौजा भागती हुई आई। क्यों रो रहा है? कहा मौला का खत आया है, मुझे करबला में बुलाया है। ज़ौजा ने कहा तुझे तो खत आया है, रात 3 मरतबा ख्वाब में। अल्लाह अकबर। जनाब ज़हरा आई हैं और मुझे आके कहा है मेरे बेटे का खत आने वाला है, हबीब को जल्दी करबला भेजना, मेरी ज़ैनब ज़्यादा इंतज़ार ना करे। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़्यादा इंतज़ार ना करे। ये कह के कासिद को भेज दिया। अपने गुलाम से कहा गुलाम मेरा घोड़ा लेकर कूफा के फलां दरवाजे के बाहर जाके खड़े हो जाओ। गुलाम खड़ा हो गया। अब 2-2 हज़ार का पहरा है दरवाज़ों पर। जनाब हबीब कई भेस बदल के वहाँ से निकलना चाहते हैं। रिवायत में जब देर हुई ना हबीब को आने में, गुलाम ने कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, अगर हबीब ना आए तो मैं अकेला करबला चला। घोड़े ने रोना शुरू कर दिया, आंसू बहना शुरू हो गए। सामने जो हबीब आए, आते ही देख के कहा क्या कहा तूने? के हैवान भी रो रहे हैं। कौन सा जुमला कहा? कहने का मौला मैंने इतनी कहा है, अगर हबीब ना आए तो मैं तन्हा करबला चला जाऊंगा। फरमाया तू तो मोमिन है, मेरे मौला का मानने वाला है, जा मैंने आज़ाद कर दिया। गुलाम कहता है अब शहादत का वक्त आया है, अजरुकुम अल्लाह, और मैं घर चला जाऊँ। ज़ारा के बेटे की इज्जत का वास्ता मुझे साथ लेके चलो। कहने का आओ इस घोड़े पे बैठ जाओ। कहने का नहीं मैं गुलाम रहा हूँ। गुलाम आगे, हबीब घोड़े के ऊपर। जो ही हद करबला में दाखिल हुए ना, जल्दी से हबीब उतर गया। गुलाम कहता अभी तो करबला दूर है। कहने लगा मुझे इमाम के खैमे की चोग नजर। अल्लाह अकबर। अब इमाम का आस्ताना नजर आए और मैं सवार होके जाऊं। इधर हबीब पैदल चला, उधर मेरे इमाम ने फरमाया अकबर, अब्बास और मोहम्मद साफ बांधो, मेरा हबीब आ गया। ऐसी इज्जत अफजाई कि इमाम ने आगे बढ़ के हबीब को गले लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। ये वो वक्त है कि इमाम ने करबला जैसी जगह में हबीब की आमद पे तबस्सुम किया है। ये तबस्सुम सुन के साहबा ने भी तबस्सुम किया। ये तबस्सुम की आवाज़ करीब ही जब खेमे में गई, जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा पता कर तबस्सुम कैसा है। आके कहा बीबी मुबारक हो, हबीब आ गया।
جب کہا نا حبیب آیا ہے، کہا حبیب سے کہو ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جائے. ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب آیا نا حبیب دروازے پر، میری شہزادی نے کہا فضا انہیں میرا سلام کہو. سید آنسو قبول فرمائے. فضا نے کہا خوش نصیب حبیب، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. حبیب نے منہ پیٹ لیا. اللہ اکبر، تماچے مار کے کہتا ہے اے اللہ، کیا ایسا وقت بھی آنا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ زہرا کی بیٹیاں کجا، ہم جیسے غریبوں کو ہے سلام بھی کریں. یہ تھا ایک منظر مکمل ہوا. دوسرا منظر، امام نے دوسرا خط مسیب خزائی کو لکھا، کیونکہ یہ ہمارے رونے کے دن 2 منٹ اور لگ جائیں گے، کوئی حد نہیں. مسیب خزائی کو میرے امام نے بصرے خط لکھا. خط لکھ کے فرمایا 10ویں والے دن جتنی جلدی ہو سکے آنا، ورنہ ملاقات نہیں ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کہ معمولی جملہ تھوڑی. جلدی آنا کربلا، 10ویں والے دن دیر کر دی تو ملاقات نہیں ہو. 1000 میل کا فاصلہ وہاں آدمی پہنچا. روایت میں ہے کہ یہ وہاں سے جب چلا نا مسیب، کچھ آدمی بھی ساتھ لے کے چلا. 9ویں دن گزر گیا، رات ساری گزر گئی. جب 10ویں کا دن نکلا نا، بس اس کے دل میں اب خیال آنے لگی. امام نے فرمایا جلدی آیا تو ملاقات ہوگی ورنہ نہیں. جب کافی دن آ گیا نا، یہ تیز دوڑا کے کہہ رہا ہے خدا کے لیے جلدی کرو جلدی کرو، ہم نے پہنچنا ہے. دیکھا ایک آدمی کربلا کی طرف سے آ رہا. خدا کے لیے اب توجہ فرمائے، میں جملہ کہوں کہ آگے آ کے اس سے پوچھتا ہے ہاتھ باندھ کے، مسافر بتا کربلا سے آ رہا ہے؟ کہنے کا ہاں. کوئی حال بتا. اس کی چیخیں نکل گئی، مجھ سے نہ پوچھ میں کربلا کب سے نکلا ہوں. اس نے کہا خدا کے لیے ایک مرتبہ بتا کب نکلا ہے؟ کہنے کا میں اس وقت کربلا سے نکلا ہوں جب 18 سالہ جوان، جب زین سے زمین پر آیا، کربلا کی زمین ہل رہی تھی، حسین کوہنیوں کے بل چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا علی. ماشاءاللہ سیدہ یہی حق ہے، اسی طرح رو لیا، یہی حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ خدا جانے بابا کو بلا رہے تھے یا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے. جناب مسیب نے اپنا منہ پیٹ لیا. فرمایا جناب شبیہ رسول یہاں تک ہے، جلدی کرو. پھر تیز دوڑائے گھوڑوں کو، مگر ابھی کربلا بہت دور ہے. پھر دیکھا ایک اور مسافر ہے جو ادھر سے آ رہا ہے، اسے روک کر کہا خدا کے لیے بتا کربلا سے کب نکلا ہے؟ بس کہنا تھا، اس کی چیخیں نکل گئی. رو کے کہتا نہ پوچھو مسافر تو اچھا ہے. اس نے کہا بتا ضرور حال کیا تھا؟ کہنے کا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 مہینے کا لاشا. اللہ اکبر، امام کے ہاتھوں میں ہے اور فرما رہا ہے رضام بے قضائے ہی و تسلیم لامرے. اے اللہ حسین، اللہ اکبر تیری رضا پہ راضی ہے. جب یہ منظر سنا تو اور تیز دوڑایا گھوڑوں کو. جب آیا نا حد کربلا میں، آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین. کاش مسیب آتا، زہرا کی بیٹیوں کی چادریں نہ اٹھائے. جن کا روایات کے لیے ہمارے سیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف تقبل منا انک السمیع العلیم وزدنا علما ویقینا وعلمنا بالصالحین والحق. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین.